वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मरियम नवाज साहिबा का, जिनकी अपील जो है बैरून मुल्क सफ़र की, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में सुनी गई। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है पिटिशन में कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम निकाला जाए ताकि वो अपने वालिद नवाज शरीफ साहब की अयादत के लिए सिर्फ 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर सकें। मरियम नवाज साहिबा के वकील की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनका जो नाम ECL में डाला गया उस वक्त मरियम नवाज साहिबा की साइड ऑफ द स्टोरी या उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया, और इसलिए वो अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अदालत के पास आएँ और अदालत से रिलीफ मांगें। मगर अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन सामने आई कि ECL ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के नीचे मरियम नवाज साहिबा के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उसके खिलाफ अपील कर सकती हैं, और उन्होंने ये भी कहा अदालत ने कि मरियम नवाज साहिबा को पहले हुकूमत से रुजू करना चाहिए था। अब वकील जो है मरियम नवाज साहिबा के, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब के केस में भी कुछ इसी तरह के फैक्ट्स थे कि उनका भी नाम ECL में था, हुकूमत ने नहीं निकाला, तो वो लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें ये रिलीफ दिया गया और उन्होंने फिर बैरून मुल्क सफ़र किया। अदालत ने ये सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये फैसला किया कि जो हुकूमत को 7 दिन की मोहलत दी कि वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये फैसला करें, और अगले हफ्ते तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर तारड़ साहब, जो वकील हैं मरियम नवाज साहिबा के और ऑब्वियसली एक लॉयर भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आपने क्या शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का जो तजुर्बा रहा है ECL के साथ, और फिर किस तरह हुकूमत से उन्हें रिलीफ नहीं मिला और कोर्ट से मिला, इसलिए आप पहले कोर्ट चले गए और आपने कोर्ट से रिलीफ मांगी है रादर देन कि आप हुकूमत से मांगते जैसे कि अदालत कह रही थी? अदालत ज़ाहिर है जी, उन्होंने जो कानूनी शिकें उनके सामने हैं उसके मुताबिक करना होता है, और जो पटिशनर्स जब आते हैं कोर्ट्स में तो हर केस के अपने पिक्यूलियर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो मारूजी हालात जिनमें वो केस डील किया जा रहा होता है। पहली बात तो ये है कि कानून में बिल्कुल ये शिक मौजूद है। सेक्शन 3 कहता है कि आप रिव्यू फाइल कर दें और रिप्रेजेंटेशन वो ट्रीट करके वफाकी हुकूमत नाम निकाल सकती है। हमने उनके सामने ये केस रखा था कि ना सिर्फ आज बल्कि जब से मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस शुरू हुए हैं, जो हुकूमत वक्त है उसका स्टांस एक हुकूमत वाला नहीं है बल्कि एक हरीफ सियासी जमात वाला है। और वो फैज़ साहब के बकौल के बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करे किससे मुनसफ़ी चाहे, तो उनके पास जाना शायद ला हासिल हो। लेकिन उस पर फिर अदालत ने हमें कहा कि ठीक है, आपके पास 1997 में वाजिद शमसुल हसन साहब के केस से लेके 2018 में मियां शहबाज शरीफ के जो केस डिसाइड हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात मौजूद हैं इन 25 सालों के, जिनमें बारहा ये कहा गया कि जो रिव्यू की रेमेडी है ये कोई एफिकेशियस, ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप ज़रूरी वहाँ पे जाएं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में आ सकते हैं अगर आपका केस ऐसा है। कोर्ट का ये व्यू था कि रीसेंट पास्ट में इसी बेंच ने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया और यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई, क्योंकि अदालत ने उन्हें बेल ग्रांट की थी कि उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना है और उनका नाम ECL पे है तो उन्हें इजाज़त दी जाए, तो कोर्ट का ये कहना था कि उस केस में हमने मौका दिया था फेडरल गवर्नमेंट को कि वो खुद टेकअप करे। तो सर इस दफे भी हुकूमत को वो मौका दे रहे हैं अदालत, इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली सर। बट इसके साथ जो दूसरा सवाल यहाँ है कि जो शहबाज शरीफ साहब का केस था और कुछ हद तक जो नवाज शरीफ साहब का भी केस आया, दोनों का सेहत का इशू था। मरियम नवाज साहिबा की पिटिशन थोड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ सेहत का इशू नहीं है, वो वालिद की तीमारदारी के लिए जाना चाहती हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस दफे भी आपको कोर्ट से उसी किस्म की रिलीफ की उम्मीद है जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को दी गई थी? जी, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। शहबाज शरीफ साहब का जो केस हुआ था वो मैंने ही पिटीशन फाइल की थी और मैंने ही उनकी पैरवी की थी अदालत में। उसमें उनकी सेहत एक सानवी मसला था
ان کی ایک تو فیملی کمٹمنٹس تھی وہاں پہ، ان کے جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ 2 بچے مین وائل پیدا ہوئے جب وہ جیل میں تھے، اینڈ ہی واز ناٹ دیئر کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ ایک گراؤنڈ ان کی یہ تھی کہ میں نے اپنے فیملی سے، اپنے بچوں سے، گرینڈ چلڈرن سے ملنا ہے۔ ایک ان کی گراؤنڈ یہ تھی کہ میرے شیڈیول جو روٹین کے ٹیسٹس ہیں، میرے جو روٹین کے میڈیکل چیک اپس ہیں وہ اوور ڈیو ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، اور تیسری ان کی جو پہلی گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ملک اور ملک سے باہر سفر کر سکوں۔ تو آپ سر، آپ کے خیال میں جو شہباز شریف صاحب کی پھر کیس جو ہے اس کے زیادہ پیرللز ہیں، یا وہ ایک لیگل پریسیڈنٹ اس کا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ کے کیس میں؟ نمبر 1 شہباز شریف صاحب کا کیس ہے، اس کے علاوہ 3-4 ایسے کیسز ہیں جو ریپورٹڈ بھی ہیں اور ان رپورٹڈ، یعنی کہ وہ قوانین جو ریپورٹڈ کیسز ہم انہیں کہتے ہیں، جو ہمارے وہ جو لا جرنلز میں چھپ جاتے ہیں کیسز، اور ان رپورٹڈ کیسز وہ ہوتے ہیں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں لیکن وہ لا جرنلز میں نہیں آئے ہوتے، لیکن ان کی وہی وقت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں 3-4 کیسز ایسے بھی ہیں جن میں ECL سے نام اس لیے ہٹایا گیا کہ جو درخواست گزار تھا اس کے والد یا والدہ یا بیٹا یا خاوند جو ان کے قریبی رشتے ہیں وہ زیر علاج تھے بیرون ملک، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے جا کے ملنا ہے۔ ویسے بھی جو آئین پاکستان ہے آرٹیکل 15 کے مطابق آپ کی جو فری موومنٹ ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مریم نواز جو ہیں وہ انڈر ٹرائل تھی جب انہیں یہاں پہ گرفتار کیا گیا۔ جی سر، تو پھر سوری وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی، تو آپ کے خیال میں آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے ایک پازیٹیو فیصلہ ملے گا، یا آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایونچولی کورٹ ہی یہ فیصلہ کرے گی آپ کے حق میں، اور حکومت کی طرف سے ان 7 دنوں میں شاید آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، میں اگر اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں تو بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو قانون آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اور میں یہ بالکل ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کا بڑا یہ فٹ کیس ہے فار ریموول اور ایٹ لیسٹ 1 ٹائم پرمیشن ٹو ٹریول ابراڈ۔ دیکھیں، انہوں نے عدالتی حکم کے تابع اپنا پاسپورٹ جمع کروایا، انہوں نے عدالتی حکم کے تابع نہ بنتے ہوئے بھی عدالت نے کہا صرف بونافائیڈ شو کرنے کے لیے 7 کروڑ کی گارنٹی آپ فائل کریں، وہ 7 کروڑ جمع ہوا عدالت میں یہاں پہ۔ ان کا نام ECL میں صرف اس بنیاد پہ ہے کہ وہ ایک مقدمہ جو ان کے خلاف چل رہا ہے اس میں کرپٹ پریکٹسز کی ایلیگیشن ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے، وہ تو کبھی آفس بیرر رہی نہیں، انہیں تو بینامی دار کے طور پہ اس میں شامل کیا گیا۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور ان کی جو لندن میں بیٹھک رہی اوور دا ویکینڈ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے لندن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جو سیاسی سرگرمیاں رہیں۔ ویکینڈ کے اوپر جو ساری مرکزی قیادت تھی وہ لندن میں موجود تھی، جہاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگز بھی کی، اجلاس بھی ہوئے، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب کی عیادت بھی کی۔ جو پارٹی اجلاسز تھے اور میٹنگز تھے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی، عبوری سیٹ اپ، فریش الیکشنز۔ کیا یہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا نیا بیانیہ ہے، یا صرف میڈیا ٹاکس تک ہی یہ بات رہی؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطقہ رحمان صاحبہ، جو نمائندہ ہیں ڈان اخبار کی لندن میں۔ ویلکم ٹو دا شو عاطقہ۔ جی عاطقہ، تو یہ بتائیں کہ جو ان ہاؤس چینج کی باتیں کریں پاکستان مسلم لیگ نواز والے جب سے وہ لندن پہنچے ہیں، تو کیا سچ مچ انہوں نے وہاں جو میٹنگز کی اس کے اندر اس ایشو کو سیریسلی ڈسکس کیا ہے؟ جی آسا، اصل میں جو پی ایم ایل این کی آفیشیل پوزیشن ان ہاؤس چینج کے حوالے سے وہ تھوڑی انکلیئر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، پی ایم ایل این کے وقت کے لندن آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم مینشن کیا تھا کہ ان ہاؤس چینج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جب پی ایم ایل این کی ٹیم لندن آئی اور ان کی پہلی کنسلٹیٹو میٹنگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تو وہ جو ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی، بالکل بالکل، تو خواجہ آصف صاحب نے بریفلی رپورٹرز کو یہ کہا تھا کہ وی سپورٹ دی آئیڈیا آف ان ان ہاؤس چینج ٹو پرپیچویٹ not just for the sake of perpetuating change but to support fresh election۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ٹاپ سے ایک چینج ہوگا
اور جو نیا انڈیویجول ہوگا یا نیا پرائم منسٹر ہوگا وہ ایک فریش الیکشن کال کرے گا اور پھر پی ایم ایل این از ہوپنگ دیٹ the outcome of the election will be in their favor. وہ الیکشن جیت اگلا جنرل الیکشن جیت جائیں گی. اچھا بالکل. لیکن بہرحال لیکن ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کے علاوہ جو ہمیں سورسز یہاں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پی ایم ایل این ایک ویٹنگ گیم یا ایک امید میں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کولیشن پارٹنرز ہیں یعنی کہ پی ایم ایل این کیو، بی این پی، ایم کیو ایم، ان کی طرف سے جو ڈسگرنٹلڈ ممبرز ہیں وہ کوئی ایکشن لیں یا وہ پی ٹی آئی سے اگر سپورٹ ودرا کریں تو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر پرابلم میں آ جائے گی. اچھا، سو وہ امید ان کی بیسکلی یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوگی کیونکہ اتحادی خوش نہیں رہیں گے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت گر جائے گی. خود ان کی یہ پھر پالیسی تو نہ ہوئی، یہ تو خواہشات ہوئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کسی نے آفیشلی یہ بات کہی نہیں ہے اور آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان والنٹریلی تو اسٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ان کی جو کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ پارلیمنٹ میں ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور عاتقہ صاحبہ یہ بتائیں کہ کتنی سیریسلی ڈسکشن ہوئی اس پارٹی کے جب یہ بیٹھے، ایک ایکسٹینشن کے حوالے سے اور دوسرا جو سی سی کے ایشو پہ ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں ایکسٹینشن کے حوالے سے تو ہمیں امید تھی کہ وہ کچھ بات کریں گے. ان کے پہنچنے سے پہلے یہ رومرز پھیلے ہوئے تھے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے جو اپوزیشن کا اسپیشلی پی ایم ایل این کا رول پارلیمنٹ میں ہوگا وہ اس پہ یہ لوگ پوزیشن اپنی بتائیں گے، لیکن انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی. ہمیں بار بار یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کی کمپلیٹ آرڈر کے آنے سے پہلے وہ کوئی کامنٹ نہیں کریں گے. چیف الیکشن کمشنر کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ان کی اور پرائم منسٹر کی ایک کمیونیکیشن ہے، دونوں نے 3 نیمز ایچ فلوٹ کیے ہیں اور ان کی امید ہے کہ پی ٹی آئی اس چیز کو ریزالو کرے گی. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ایکسپیرینس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی نہیں رہتی. عاتقہ صاحبہ we're running out of time, so very quickly یہ بتائیں کہ کچھ آپ کو یہ انڈیکیشن ملی ہے پارٹی ذرائع سے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان دونوں کی وہاں کتنا ارادہ ہے رہائش کرنے کا؟ کیا شہباز شریف صاحب ان دا نیئر فیوچر واپس آ رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب کو رہنا ہے فار علاج؟ دیکھیں یہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے علاج کے لیے آئے ہیں. ایک دن پہلے آئی تھنک کسی فیملی ممبر نے میڈیا پہ ہی کہا تھا، شاید حسین نواز صاحب تھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کہ جب تک میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک ڈاکٹرز کلیئر نہیں کریں گے ان کا ٹریول، وہ واپس نہیں آ سکیں گے. اب دیکھتے ہیں اگر مریم نواز کو ای سی ایل سے ہٹایا جائے تو وہ یہاں آئیں گی، کیا شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے، یہ اب آگے کے دن بتائیں گے. اور یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو امریکہ جانا پڑے علاج کے لیے، اس پہ بھی کوئی ان کے گھر والوں نے بات کی ہے، کوئی ذکر کیا ہے؟ بالکل، ان کی فیملی تو یہ ضرور چاہتی ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں جائیں جو بوسٹن یا نیو یارک کے اندر ہاسپٹل ہو، ایک اسپیشلسٹ ہاسپٹل جہاں ساری تمام ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور ڈائگنوسس ہے انڈر ون روف ہو سکے. لیکن فی الحال میاں صاحب وہاں جانے سے مطمئن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عاتقہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے این سی اے کی، لندن کی اور ملک ریاض کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی ہے اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے درمیان ہونے والی سیٹلمنٹ کا. این سی اے کے مطابق یہ رقم جو ہے یہ ایک سول جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے دونوں کی کورٹ کے باہر، اور اس کے بعد اب یہ 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں یہ پاکستان کو ریپیٹریٹ کیے جائیں گے، اور پاکستانی حکومت کے مطابق یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں. یہ جو پیسے ہیں بظاہر لندن سے جو واپس آئے ہیں یہ اب گئے ہیں ٹو پے دا فائن جو ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ پے کرنا تھا کراچی بحریہ ٹاؤن کے کیس میں. مگر یہاں اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں پاکستان کے اوپر کہ کیا یہ کس طرح ایک سیٹلمنٹ ہوئی برطانیہ میں، اس کی تفصیل سامنے کیوں نہیں آئی، اور اگر وہاں سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیونکہ وہاں کوئی کرمنل انویسٹیگیشنز ہونے والی تھیں تو پھر یہ پیسے پاکستان کے اندر ایک اور فائن میں کس طرح استعمال ہو رہے ہیں. مگر ابھی تو ہم سمجھنے کی صرف یہ کوشش کریں گے کہ این سی اے کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور قانون کیا ہے برطانیہ کے اندر. اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر راشد اسلم جو ایک ماہر ہیں بین الاقوامی قانون کے. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ.
सर, तो आप सबसे पहले तो आप हमें ये समझाएं कि ये इंग्लैंड के अंदर एनसीए अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के नीचे किस तरह इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेशन जो अगर है वो क्रिमिनल केसेस की होती है कि ये पैसे जो हैं कहा जाता है एलिजेडली उन पैसों को देखती है जो शायद क्रिमिनल प्रोसीड्स के हों या चोरी के या ब्राइबरी के, करप्शन के, तो उनके ऊपर एक सिविल सेटलमेंट किस तरह होती है? जी, उसमें बेसिकली सबसे पहले तो एनसीए का जो आपने सवाल किया, एनसीए यहाँ पे 2013 में बनाई गई थी, जिसमें क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट 2013 के सेक्शन 6 के अंडर इसको फॉर्म किया गया था। अब नेशनल क्राइम एजेंसी का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने करनी होती है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं या वो क्राइम जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट वो करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन उस सूरत हाल में की जाती है जब कहीं से टिप ऑफ किया जाए या कहीं से विसल ब्लोइंग हो या कोई ऐसी कंप्लेंट हो किसी मखसूस शख्स के सिलसिले में, अदारे के सिलसिले में, कि उसके पास ऐसा कोई पैसा, ऐसी कोई चीज़ मौजूद है या ऐसे कोई एसेट्स मौजूद हैं जिसका सोर्स अनआइडेंटिफाइड है या सोर्स लेजिटिमेट नहीं है। तो उस सिलसिले में वो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उनके पास हाईली स्किल्ड यूनिट जो ऑफिसर्स हैं उनका यूनिट यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जो है 2013 से वो कर रहे थे, लेकिन 2017 में जब 2013 से ये एनसीए फॉर्म की गई थी, नेशनल क्राइम एजेंसी। अच्छा, नॉट इन दिस स्पेसिफिक केस, आप उसकी ओरिजिन्स की बात करें। जी 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 जी। अब उसके बाद 2017 में, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत अहम है, कि 2017 में जब अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आया तो उसके अंडर यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें की गई, जिसमें एक ज्वाइंट फाइनेंशियल एनालिसिस सेंटर बनाया गया। अब उसमें 4 जो यहाँ की जो मजबूत रही एजेंसीज थी उसके जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर शामिल किए गए, जो कि इस किस्म की ट्रांजैक्शंस को, इस किस्म के पैसे को, इस किस्म के अनआइडेंटिफाइड पैसे को जो बैंक्स में था उसको इन्वेस्टिगेट करते थे। उस पूरे ये जो यूनिट, स्पेशल यूनिट फॉर्म किया गया, उसमें यहाँ की एचएमआरसी के लोग थे, यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी के जो सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, यहाँ की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी उसके ऑफिसर्स मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो सीरियस फ्रॉड जो टीम है उसके ऑफिसर्स मौजूद है। तो 4 एजेंसीज को मिला के ये एक यूनिट बनाया गया था। अब उस यूनिट में ये होता है कि कोई भी इस किस्म की कंप्लेंट आती है, जिस तरह की मलक रियाज साहब की थी या इस तरह की कोई और कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसको फिर यहाँ पे एनालिसिस की उसका किया जाता है, उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट इशू की जाती है, जिसकी बुनियाद पे देखा जाता है कि बैंक्स में कितने पैसे, क्योंकि उनके पास हर जगह पे यहाँ पे एक्सेस उनकी इस यूनिट की मौजूद होती है कि जाके वो इन्वेस्टिगेट बैंक्स में कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, लैंड रजिस्ट्री में कर सकते हैं। तो ये पूरी जब रिपोर्ट मुरतब करके वो आगे जाते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि उस शख्स को चार्ज किया जाए या ना किया जाए। अब मलक रियाज साहब के मामले में मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली ये प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 का केस था, जिसको आगे जाके फाइनेंशियल क्राइम एक्ट 2017 के अंडर डील किया गया ना एक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के अंडर। तो उसमें ये हो सकता है कि उनको इस किस्म की ऑप्शन दी गई हो कि जिसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के अंडर अगर कोई ऐसे कोई पैसा आपके पास, ऐसी कोई रकम मौजूद है जो कि बड़ी तादाद में मौजूद हो, उसका कोई सोर्स प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश ना किया जा सके। सर, वेरी क्विकली, ये अंदाजन कितने को केसेस एनसीए इस तरह के कंडक्ट कर चुकी है या इन्वेस्टिगेट कर चुकी है 2017 से? इसमें जो मंजरे आम पे जो बड़े केसेस आए हैं वो तो 2 आए हैं, एक रशियन फैमिली का था, एक ये पाकिस्तानी जो मलक रियाज हुसैन साहब हैं उनका, जो ज्यादा जिसने हाइप क्रिएट की है या जिसको यहाँ के मीडिया ने कवर किया, तो यही 2 केसेस हैं, क्योंकि इसी में इतनी बड़ी रकम सामने आई। उससे पहले इतनी बड़ी रकम यूके में सामने नहीं आई। अब उस पूरे सिलसिले में यहाँ पे ये होता है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो एनसीए के पास ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जो पैसा है वो वापस लिया जा सके, उस शख्स से पैसा हासिल हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हो सकता है मलक रियाज साहब को ऑफर दी गई हो कि इसमें आपको सजा दी जा सकती है, क्योंकि अगर इस किस्म का जुर्म यहाँ पे यूके में साबित हो जाए तो उसकी 14 साल सजा है, उसका अनलिमिटेड फाइन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, और सर वो सजा, आई मीन उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की, आप रिहायशी कहाँ के हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी और पैसा वहां है, इसलिए सजा आपको मतलब कि इम्प्रिजनमेंट की सूरत में इंग्लैंड में ही होगी।
جی اس میں بیسکلی جب یہ جس طرح یہ فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 آیا تو اس میں ایک سیکشن ہے 396U جس کے انڈر یہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا گیا ہے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ملک اگر کوئی شخص ہے جو ابراڈ مقیم ہے، جو یہاں کا نیشنل نہیں ہے، تو یہاں کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں کا ہوم آفس اس ملک کی گورنمنٹ کو رابطہ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ اس شخص کے سارے وہاں پہ اکاؤنٹ سیز کیے جائیں، وہاں پہ پراپرٹی سیز کی جائیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی حکومت نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا ہو انڈر دیٹ سیکشن کیا جو ہو. میں ابھی کوٹ کیا ہے. اور تو سر ویری کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نان ڈسکلوجر کی ایک بات کر رہے ہیں کلوز کی، یہ کس طرح این سی اے کے سارے آپریشن میں اور قانون کے نیچے فٹ ان ہوتا ہے کہ آپ تفصیل نہیں بتائیں گے کہ ایلیگیشنز کیا تھیں یا کیا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے این سی اے نے اس قسم کی آفر دی ہو ملک ریاض حسین صاحب کو کہ جی ہم یا تو آپ کو سزا دیتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کریں. ہم سول جو پروسیجرل کوڈ ہے اس کے انڈر آپ کو سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، سول سوٹ کے انڈر اس کی جو سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں نارملی طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ وداؤٹ پریجوڈس ایک آفر دی جاتی ہے جس کو پارٹ 36 آفر بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب کی جانب سے یا این سی اے کی جانب سے یہ آفر دی گئی ہو کہ آپ سارا پیسہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو چارج نہیں کرتے، ہم آپ کو اس میں جو ہے فائن نہیں کرتے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اسی طرح، اور یہ سارا معاملہ جو ہے بٹوین این سی اے اور بٹوین وہ پارٹی جو ہے اس کے انڈر رہے گا. تو یہ ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہو. اس میں 3 یہاں پہ طریقے ہوتے ہیں. ایک تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پارٹ 36 آفر یا وداؤٹ پریجوڈس آفر، دوسرا ایک اوپن آفر دی جا سکتی ہوتی ہے، تیسرا یہاں پہ میڈیشن کا ایک ہے قانون کہ آپ پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے وکلا بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں وہ طے کرتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنے پیسے دیں جی گے تو یہ بہت آؤٹ بہت آف کورٹ شکریہ سر، سیٹلمنٹ ہوگی. آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اردو کانفرنس کی جو گزشتہ دنوں میں منعقد ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والی 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث خلیق صاحب جو شاعر ہیں، مصنف ہیں، سیکرٹری جنرل HRCP اور کی نوٹ سپیکر بھی تھے اس کانفرنس پہ. کیسی گئی حارث صاحب یہ کانفرنس؟ بہت بہت شکریہ عارفہ، اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ جو ہمارا مرکزی دھارے کا ذرائع ابلاغ ہے ابھی اردو کانفرنس سے واپس آئے ہیں. آئی نو تو مین سٹریم میڈیا جو ہے، میری سمجھ کی اردو بولیے گا زیادہ مت. تو جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اس قسم کی گفتگو ہو، یعنی جو پرائم ٹائم ہے اس پہ ثقافت کی، زبان کی، ادب کی اور زبانوں کی، بلکہ تو بہت میں جو سچی بات ہے وہ یہ کہ میں نے 2 روز وہاں گزارے، میں پورے 4 روز وہاں نہیں رہا. صحیح. پہلا دن اور دوسرا دن، اور وہ بہت ہی ایک طرح سے بہت خوشی محسوس ہوئی. ایک تو کراچی کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں کراچی تو آپ کو ایک ہی مجمع میں کوئی 12 لہجے سنائی دیتے ہیں، اور وہ ایک بڑی رنگا رنگی ہے، بہت ہی تنوع ہے، بہت ایک پرلطف بات ہے. اور پھر اس مرتبہ جو احمد شاہ صاحب نے، جو کہ صدر ہیں آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے، اور جو ان کا جو منتظمین تھے ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے پوری، تو انہوں نے اس مرتبہ ایک جو بڑا اچھا کام کیا وہ یہ کہ اس کا نام تو اردو کانفرنس تھا، لیکن اس میں پاکستان کی دیگر تمام بڑی زبانوں کے، جنہیں میں قومی زبانیں ہی کہتا ہوں، ان کے سیشنز تھے اور ان کے ادب پر گفتگو تھی. اور جب ظاہر ہے کہ ان زبانوں کے ادب پر گفتگو ہوگی تو ان علاقوں میں، جن علاقوں میں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں کے مسائل پر بھی گفتگو ہوگی. تو ایک بڑا، اور پھر تھیٹر، ڈانس، حارث صاحب یہ جو ہم آبویسلی اٹینڈ تو نہیں کیا، اخباروں میں پڑھا، اب آپ سے سن رہے ہیں کہ عموماً جو جس قسم کی تنقید ہوتی ہے نا لٹریچر فیسٹیولز پہ پاکستان میں، جو اب ہر شہر میں ہو رہے ہیں تقریباً، کہ جی انگریزی میڈیم ہو جاتا ہے، بہت ایلیٹسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ادب بہت کم ہوتا ہے، زیادہ وہی افغانستان پہ ایک سیشن ضرور ہوگا، ایک پاکستان کی پالیٹکس پہ ہوگا. تو ڈیڈ دس پرٹیکولر فیسٹیول بریک دیٹ وہ کیا کہتے ہیں جو ایک متھ تو نہیں، ایک کیا کہتے واٹ آئی مین، کہ ایک بن گیا ہے کہ اس کا ایک امیج بن گیا کہ لٹریچر فیسٹیول یہ ہوتا ہے اور یہ 4 چیزیں اس میں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ یہ ادبی میلے سے زیادہ ثقافتی میلہ تھا، اور یعنی پورا کلچر اس میں وہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اردو کا کردار ہے کہ وہ پاکستان میں بولی جانے والی ساری زبانوں اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو جوڑے.
بجائے اس کے کہ آپ دیکھیے زبانیں جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہوتی، وہ رائج ہوتی ہیں. تو اگر ان میں ان کو اسی طرح سے وہ ساری آپس میں اور ان زبانوں میں لکھنے والے ان کو موقع ملے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنیں سمجھیں، لطف اندوز بھی ہوں اور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ بھی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مرتبہ کام ہوا ہے کراچی کی 12ویں عالمی اردو کانفرنس میں. تو ظاہر ہے کہ اردو کے سیشنز تو زیادہ تھے. وہ تو جب ہم اسلام آباد میں یہاں فروری کے مہینے میں جو مادری زبانوں کا ایک ادبی میلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو رابطے کی زبان ہے، جو سیشنز کے اعلانات ہیں، وہ تو سارے اردو میں ہی ہوتے ہیں. تو یہ تو اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن وہاں یعنی پنجابی کے، سرائکی کے، سندھی کے، پشتو کے، بلوچی کے ڈسکس بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا جو ہمارے لٹریچر فیسٹیول جو انگریزی والے ہوتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ادب بہت کم ہوتا ہے، زیادہ وہ سیاست اور اس پہ گفتگو ہو جاتی ہے. غلط بات نہیں ہے، غلط بات نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لٹریچر فیسٹیول میں ادب بہت کم وہ اوور شیڈو نہیں ہونا چاہیے. ادب جو ہے یا لٹریچر جو ہے اس کو اوور شیڈو نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں. اصل میں حالات حاضرہ کا جو پاکستان میں، کیونکہ اچھے سوپ آپراز کی جگہ جو ہے وہ آپ ناراض نہ ہو جائیے گا، لیکن وہ اچھے سوپ آپراز کی جگہ پاکستان میں Is there such a thing as a good soap opera? well they can be. ہاں they can be. اگر آپ مطلب دیکھیں کچھ جگہ کے بڑے اچھے ترکی کے اور بھی سیزنز ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے جو آتے ہیں. تو لیکن گزارش اس میں یہ ہے کہ زور بہرحال وہاں ادب پر ہی تھا، مگر ادب کے ساتھ تمام فنون اور جو بھی ثقافت ہے اور فنون لطیفہ ہیں ان پر بات ہوئی. مزاح سے لے کے انتہائی سنجیدہ تنقیدی مضامین تک، ملک کے حالات پر، عالمی حالات پر، تو آزادیوں پر، کس قسم کے انسانی حقوق کے مسائل درپیش ہیں پاکستان میں یا کشمیر میں یا جو یعنی عالمی طور پہ. تو وہ ایک بہت ہی ایک سپیس ایسی تھی. اور جو سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات ہے عارفہ، وہ یہ ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. سر کوئی ریزولوشن بھی آپ لوگوں نے اردو ادب کے حوالے سے پاس کیا؟ نہیں، ریزولوشن تو دیکھیے آخری دن اگر کوئی پاس ہوا ہو تو سچی بات یہ ہے کہ کل کانفرنس ختم ہوئی ہے تو میں وہاں نہیں تھا. آج کے اخبارات میں بھی اس طرح ریزولوشن نہیں، لیکن حامد میر صاحب کا جو سیشن تھا آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ ایک ادب اور صحافت کے تعلق پہ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. وہ ایک بڑے لان میں تھا اور اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. تو جو میر صاحب کا انداز ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اردو کو دفتری زبان فوری طور پہ بنا دینا چاہیے آئین کے آرٹیکل 251 کے تحت، اور سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ بھی ہے یہ. اور جو پاکستان کی دیگر قومی زبانیں ہیں ان کو بھی فوری طور پہ رائج کر دینا چاہیے تعلیم میں اور اپنے اپنے صوبوں میں. تو اس پہ ایک یونینیمس قرارداد جو ہے وہ پاس ہو گئی، عوامی قرارداد پاس ہو گئی. لیکن اس طرح سے کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آفیشلی وہاں کوئی ریزولوشن اس طرح کا ہوا ہے، نہ وہ اس طرح کی جگہ تھی. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کا کام بڑا صبر آزما اور طویل کام ہے، اور ادب اور فن ہی لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. ذرا حالات حاضرہ تقسیم بہت پیدا کر دیتی ہے. حالانکہ مجھے آپ کو دلچسپی بہت ہے حالات حاضرہ میں بھی. دلچسپی تو ہے، نوکری بھی ہے، بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو لوگوں کو جوڑے. بہت بہت شکریہ حارث خلیل صاحب، آپ آئے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.